मिनाल बच्चे बात सुनो। मिनाल को स्याह शर्ट और स्याह पैंट में मलबूस बाहर जाता देख फराज साहब ने पुकारा। जी भाई। मिनाल ने फ़ोन में मसरूफ़ उनकी जानिब पलटते पूछा, बेटा इनसे मिलें, ये आपके बॉडीगार्ड हैं फातिर, आज से आपकी हिफाजत पर मामूर हैं, हर जगह आपके साथ जाएंगे। फराज साहब के कहने पर उसने सर उठाकर एक जानिब खड़े फातिर की सेमत देखा। स्याह यूनिफॉर्म में मलबूस, दराज कद का हामिल, मजबूत और तवाना सीना, सुर्ख और सफ़ेद रंगत और पठानी नकोश। ठीक उसी पल फातिर ने भी निगाहें उठाए अपने सामने खड़ी मिनाल शाह की जानिब देखा। सब्ज बेतासुर निगाहें नाजुक अंदाम लड़की की स्याह आंखों से टकराई। कुछ तो था इन सब्ज आंखों में कि मिनाल का दिल एक लहसी को तेज धड़कते मामूल पर धड़का था। सफ़ेद दूध जैसी रंगत, तीखे नैन नक्श और कांधों को छूते बाल, वो लड़की जापानी गुड़िया मालूम हो रही थी जो अब टुकर टुकर उसकी जानिब देख रही थी। भाई ज़रूरी तो नहीं है ये सब। मिनाल को इन सब निगाहों से अजीब सी वहशत महसूस हुई। ये आंखें खुद में जैसे गहरे राज छुपाए हुए थी। वो अपनी निगाहें फेरते फराज साहब की जानिब देखते बोली, बेटे ज़रूरी है, धमकियों में इजाफा हो गया है, आए रोज़ मुझे तुम्हारे हवाले से धमकियाँ मिलती हैं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। फातिर के बारे में सब चीज़ों से आगाही हासिल कर ली है, अच्छा लड़का है, खुद से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करेगा। फराज साहब का लहजा हतमी था। मिनाल लब चबाने लगी। फराज साहब को वो मना नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे सख्त नागवार गुजरा था अपने साथ एक बॉडीगार्ड का हर जगह जाना। ठीक है भाई। वो उनकी बात मानते सर को खम देते बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी कि फातिर को अपनी जानिब आते देख रुकी। क्या ये भी मेरे साथ जाएगा? पलटते फराज साहब को देखते हैरत से पूछा। बिल्कुल, अब से हर जगह ये तुम्हारे साथ जाएगा। फराज साहब अपनी बहन के बिगड़े तेवर भांपते मुस्कुराहट सब करते बोले। मिनाल सब से बाहम पेवस्त लब करते झुंझलाते हुए आगे बढ़ी। फातिर भी उसके हम कदम हुआ। वो लातादाद बैग हाथों में थामे इस छोटी सी लड़की के पीछे पीछे तकरीबन भाग रहा था, जो मॉल की हर दुकान पर जाते ढेरों सामान लेते उसे जिच करने पर तुली हुई थी। अब तो उसके हाथों में जगह तक नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रही थी। मैम, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, नौकर नहीं। आखिरकार वो एहतजाजन बोल पड़ा। मिनाल जो उसे तंग करते नौकरी से भगाने का इरादा बांधे हुए थी, मुस्कुराते हुए पलटी। बॉडीगार्ड भी नौकर ही होता है, बहुत शौक है ना मेरी हिफाजत करने का, तो करो। भवे रेस की वो खास जताते हुए बोली। फातिर ने दांत पीसते उस लड़की की जानिब देखा। शक्ल से जिस कदर मासूम थी, इस कदर ही आफत की परकाला थी। हिफाजत की जिम्मेदारी दी है आपके शॉपिंग बैग्स उठाने की नहीं। आप जो करना चाह रही हैं वैसा कुछ नहीं होना। मुझे जिच करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। वो साफ लफ्ज़ों में उसे अपने इरादों से बाज रखने का कह गया। मिनाल ने सीने पर हाथ बांधे तैश भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा। मुझे हाजिर जवाबी से सख्त नफरत है। आइंदा मैं कुछ भी बोलूँ तुम्हें चुपचाप सुनना होगा। इंगिश्त शहादत की उंगली उठाए उसने हुक्म सादिर किया। नाहक बात बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं, बाकी आप मुझे अपनी फर्मा बरदार पाएंगी। साफ कोई का इजहार करते एक तरह से उसे हुक्म को रद्द किया गया था। देखती हूँ मैं, आखिर कब तक तुम ये नौकरी करते हो? कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली थी तुम्हें? बॉडीगार्ड ही बनना था। वो तैश में आते जो मुंह में आ रहा था कह रही थी। बॉडीगार्ड बनने में बहुत स्कोप है, रिहाइश भी मिलती है, 3 वक्त का खाना भी, और तो और तनख्वाह भी तगड़ी है। उसकी बात का संजीदगी से जवाब दे गया। तनख्वाह? और जब मेरी मौत आएगी और मेरी जगह तुम मर जाओगे, फिर मौत से डर नहीं लगता? अपने बाद अपने घर वालों का सोचा है? वो नर्म दिल लड़की बहुत आगे का सोच रही थी। फातिर के चेहरे पर एक साया सा लहराया। अकेला बंदा कब मौत से डरता है? जब पता हो कि उसकी मौत पर कोई रोने वाला नहीं, तो फिर मौत का डर खत्म हो जाता है। फातिर का लबो लहजा बेतासर हुआ और मिनाल की आंखों में यकदम नरमी सिमट आई। ऐसी तो थी वो, दूसरों की ज़रा सी तकलीफ पर तड़प जाने वाली। मुझे क्या? अगले ही पल खुद कलामी करते वो लिफ्ट की जाने बढ़ गई। फातिर भी अपना सर झटकते उसकी तकलीफ में बढ़ा। ये क्या हुआ? ये लिफ्ट क्यों रुक गई? वो लिफ्ट में सवार थे जब यकदम लिफ्ट रुकने पर मिनाल हवास बाख्ता होते चीखे। फातिर ने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की। इस वक्त उन दोनों के अलावा लिफ्ट में और कोई नहीं था। कोई टेक्निकल इशू हुआ होगा, अभी चल जाएगी। फातिर ने संजीदगी से जवाब दिया, लेकिन मिनाल यकदम बिफर से उठी। पल में उसका वजूद पसीने से शराबूर हुआ। खोलो इसे, खोलो, कोई है बाहर, प्लीज़ खोलो।
لفٹ کے دروازے پر ہاتھ مارتے وہ ہزیانی سی بولی۔ فاتر کی بھویں بل لیے آپس میں ملی۔ ریلیکس، ٹھیک ہو جائے گی لفٹ، اس قدر پینک مت ہوں، فاتر نے تحمل سے کہا۔ تو منال نے پلٹتے اس کی جانب دیکھا اور فاتر اسے دیکھتے ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا تھا۔ رنگت تیزی سے سرخ پڑتے اپنے سفید پڑ رہی تھی، وہ گہرے سانس بھر رہی تھی، حسین چہرہ پسینے سے تر تھا، سانس نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کلاسٹروفوبیا ہے، وہ ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے درمیان کیسے اسے دھچکا دے گئی۔ واٹ؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور لفٹ میں کیوں سوار ہوں؟ وہ تقریباً چیخا تھا۔ منال نے سرخ نگاہوں کو بند کرتے کھولا۔ غصے میں تھی، دھیان نہیں دیا۔ وہ کہتے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی۔ پلیز دروازہ کھولو، کوئی ہے پلیز۔ دروازے پر ہاتھ مارتے وہ نم آنکھوں اور بکھرتی سانسوں کے درمیان چیخی تھی۔ سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہو رہی تھیں۔ گھبراہٹ اس قدر تھی کہ اسے اپنے وجود سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی، اور فاتر کے ہاتھ پاؤں پھول سے گئے تھے۔ لمبی سانس بھرے منال، گہرے سانس بھرے۔ پلیز ادھر دیکھیں آپ مجھے۔ گہرے سانس بھرے۔ کچھ نہیں ہوگا، لفٹ ابھی کھل جائے گی۔ وہ منال کے نزدیک بیٹھتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے نرمی سے بولا۔ گھبراہٹ کے تاثرات اب اس کے چہرے سے بھی عیاں تھے۔ منال نے اس کی سبز نگاہوں میں دیکھتے سانس بھرنے کی کوشش کی۔ اس کے لہجے میں فکر نمایاں تھی، لیکن آنکھیں لہجے اور لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ منال نے گہرا سانس بھرنے کی کوشش کی اور ناکام ٹھہری۔ فاتر کے دماغ نے تیزی سے ایک سوئچ کو بند کیا جس پر اس وقت عمل پیرا ہوتے اس لڑکی کو بچا سکتا تھا۔ وہ اس عمل کو کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ منال کی رنگت سفید ہوئی، سانسوں کی ڈور ٹوٹنے کے قریب تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اگلے ہی پل وہ ہمت مجتمع کرتے اپنی بے جان ہوتا وجود آگے کو کھسکاتے فاتر کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لائے اس کے لبوں سے اپنے لب جوڑ گئی۔ اسے سانسوں کی اس وقت شدید ضرورت تھی، اور اس انسان کی سانسوں میں سانسیں بھرنے کے علاوہ اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ شدت سے اس کی سانسیں پیتے فاتر کو ساکت کر گئی۔ وہ اسی عمل کو کرنے سے تو ہچکچا رہا تھا، بنا کسی رشتے کے اس لڑکی کو چھونا اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، لیکن وہ لڑکی خود ہر بات بھلائے اس کے نزدیک سے نزدیک تر آتے، اس کے لبوں سے لب جوڑتے اس کی سانسوں میں سانسیں بھر رہی تھی۔ منال کو اپنی سانسیں بحال ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رنگت میں پھر سرخیاں شامل ہونے لگی تھی، اس کی ڈوبتی سانسیں پھر سے بحال ہو رہی تھیں۔ رنگت میں پھر سے سرخیاں شامل ہونے لگیں، اس کی ڈوبتی سانسیں پھر سے بحال ہونے لگیں۔ فاتر کا کالر جکڑے وہ اس کی سانسوں سے لپٹی اپنی زندگی بچا رہی تھی، لیکن دل کی دھڑکنیں تبلے کی مانند بجتے اسے عجیب سے احساسات سے دوچار کر رہی تھیں۔ وہی فاتر بھی اپنے دل کو راہ بدلتے دیکھ خود پر ضبط کے پہرے بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے منال کو خود سے دور نہیں جھٹکا، نہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ ساکن سا بیٹھا ہوا اس کے لمس کو نہ چاہتے ہوئے بھی محسوس کر رہا تھا۔ یکدم لفٹ کی لائٹ چلی اور لفٹ چلنے لگی۔ منال ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے اپنا رخ بدلے گہرے سانس بھرنے لگی۔ رنگت جو کچھ پل پہلے ہی سفید پڑ چکی تھی اب اس میں سرخیاں شامل تھیں۔ یہ سرخیاں اپنی حرکت کے سبب شرم کے باعث تھیں۔ اپنی زندگی بچانے کی خاطر وہ اپنے ہی باڈی گارڈ کے انتہائی نزدیک آ گئی تھی۔ آنکھیں میچتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے خود کو ہی ہزار صلواتیں سناتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان سب کے بعد اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فاتر کی جانب دیکھ سکے۔ فاتر اس کے دور ہونے پر جبڑے بھیجے اپنی جگہ سے اٹھتے شاپنگ بیگز تھام گیا۔ لفٹ کے کھلتے ہی وہ فاتر کا انتظار کیے بنا تیزی سے آگے بڑھی۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو یوں میرے نزدیک نہیں آنا چاہیے تھا؟ فاتر اسے یوں بھاگتا دیکھ اپنے دل سے عاجز آتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ پہلی بار صنف مخالف کا لمس محسوس کیا تھا۔ دل کا بے قابو ہونا قدرتی سی بات تھی، لیکن اسے خود میں تبدیلی قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ منال اس سوال سے بچ رہی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ جواب سننے لگی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، اگر کچھ دیر اور میں وہاں بنا سانس کے رہتی تو مر جاتی۔ اپنی زندگی بچانے کی خاطر میں تمہارے نزدیک آئی، کوئی شوق یا جذبہ تمہارے نزدیک نہیں لایا مجھے۔ اسپاٹ لہجے میں دو پل سوچنے کے بعد لفظوں کا چناؤ کرتے جواب دیا۔ فاتر لب بھیج گیا۔ آئندہ دھیان رکھیے گا، آپ میری محرم نہیں ہے کہ آپ کا میرے نزدیک آنا میرے لیے خوشی کا باعث بنے۔ میں نے اپنے آپ کو اپنی محرم کے لیے سنبھال کر رکھا ہے، مجھے چھونے کا حق صرف میری بیوی کو حاصل ہے۔ بیگز گاڑی میں رکھتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا تو منال کی بھویں تن اٹھی۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہر کسی کو اپنے نزدیک آنے دیتی ہوں؟
ہر کسی کو خود کو چھونے دیتی ہوں مسٹر؟ میں نے بھی اپنا آپ اپنے محرم کے لیے ہی سنبھال کر رکھا ہے، اور یہ جو لفٹ میں ہوا یہ سب پہلی بار تھا۔ پہلی بار میں نے کسی کا لمس محسوس کیا، وہ بھی اپنی جان بچانے کے واسطے۔ وہ آخری لفظوں پر زور دیتے مشتعل انداز میں بولی تو فاتر خاموشی سے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھول گیا۔ اس کا وجود تیش کے سبب ارتعاش کی حالت میں تھا، جبکہ حالت اب بھی نارمل نہیں تھی۔ دونوں ہی کے لیے یہ نیا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی حالت سے خائف ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے تھے۔ منال دانت پر دانت جمائے اپنا غصہ ضبط کرتے گاڑی میں سوار ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ زوروں سے بند کرتے وہ اپنے تیش کا اظہار کرنا نہیں بھولی تھی۔ فاتر جبڑے بھینچے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا اور وہ سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ فاتر ہر جگہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا، حتیٰ کہ یونیورسٹی میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ لوگوں کی عجیب نظروں سے وہ بعد میں خائف ہوتی تھی، پہلے تو وہ اپنے آپ ہی سے خائف ہو چکی تھی۔ وہ اس پر توجہ دینے لگی تھی، اس کی موجودگی اور غیر موجودگی کا شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کا سرد لیا دیا انداز اسے بھانے لگا تھا۔ اس کا ساتھ اب ناگوار نہیں گزر رہا تھا۔ وہی لفٹ کے وہ لمحات اس کی یادداشت کے پردوں پر فٹ ہو چکے تھے۔ رات ہوتے ہی اس کی آنکھوں کے پردوں پر وہ شد و مت سے اجاگر ہوتے، اس کی پرسکون نیند چھین جاتے تھے، اور اپنی اس حالت کے سبب سخت چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ مجھے ضرورت نہیں اس کی، دیکھو آج میں اکیلے اس کے بنا باہر نکل آئی ہوں، اور مجھے نہ اس کی غیر موجودگی سے فرق پڑتا ہے، نہ میں اسے سوچ رہی ہوں۔ وہ اس وقت رات کے اندھیرے میں گاڑی لیے سڑکوں پر رواں تھی، محض اپنے آپ کو یہ باور کروانے کے لیے کہ اسے فاتر کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے سوچ نہیں رہی، جبکہ وہ اسے سوچ کر ہی تو خود سے ہم کلام تھی۔ نہ ہی کوئی خطرہ ہے، دیکھو کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ اب میں بھائی کو بتاؤں گی کہ اب مجھے اپنی حفاظت کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ منہ بناتے کہتے وہ چیخی تھی۔ یکلخت 2 بائکس اسے اوورٹیک کر گئیں اور منال نے فوراً بریک لگاتے اپنی جانب آتے نقاب پوشوں کو ہراساں نگاہوں سے دیکھا۔ چلو بی بی باہر آؤ، ایک نقاب پوش اس کی طرف آتے بند شیشے میں بندوق کی نوک مارتے ہوئے بولا تو منال نے حلق تر کیا۔ خطرہ ہی خطرہ تھا۔ کچھ پل پہلے اپنے ہی الفاظ الٹے پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ خوف و ہراس میں مبتلا گاڑی سے باہر نکلی۔ چلو جو بھی ہے ہمارے حوالے کرو، اس کے ماتھے پر گن تانتے وہ سرد لہجے میں بولا۔ منال نے تابعداری کا مظاہرہ کرتے اپنے گلے میں پہنی چین، اپنی انگوٹھیوں اور موبائل ان کے حوالے کیا۔ موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں جگہ بنا گئے۔ کچھ پل پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ اسے فاتر کی ضرورت نہیں، اور اب دل شدت سے اسے پکار رہا تھا۔ لڑکی بھی بڑی مست ہے بھائی، مال کے ساتھ شباب بھی ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ ویسے بھی سنسان ہے سڑک۔ ایک نقاب پوش منال کو سر تا پیر غلیظ نگاہوں سے دیکھتے بولا تو منال کا وجود لرز اٹھا۔ اس شخص کی خباثت بھری نگاہیں اسے اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ پہلی بار اپنے حلیے کا احساس ہوا۔ وہ سفید ہاف شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھی، اور اس کی دودھیا بازو واضح تھے جنہیں وہ نوچ کھانے کی نیت سے دیکھ رہا تھا۔ منال کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا۔ وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے پلٹی۔ اس سے قبل وہ گاڑی میں بیٹھتے خود کی حفاظت کر پاتی، اس کے نزدیک کھڑا نقاب پوش اسے بے دردی سے جکڑے زمین پر پھینک چکا تھا۔ کہتا تو بالکل ٹھیک ہے تو دوسرا نقاب پوش زمین پر اوندھے منہ گری منال کو اٹھائے سڑک کے کنارے موجود جھاڑیوں کی جانب دھکیل گیا تھا۔ منال کے بازو اور ہاتھ بری طرح سے چھل چکے تھے، بازوں پر لگی رگڑ سے خون بہنے لگا تھا۔ نہیں پلیز کوئی ہے، بچاؤ بچاؤ فاتر۔ وہ نقاب پوشوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ اپنے محافظ کو پکار بیٹھی تھی، جس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے وہ رات کے اس پہر تنہا نکل آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ نقاب پوش اس کی چیخوں کا گلا گھونٹتے اسے بے آبرو کرتا، ایک تیز رفتار گاڑی سڑک پر آ کر رکی تھی، اور اگلے ہی پل وہاں فائرنگ کی تیز آواز ان نقاب پوشوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر گئی تھی۔ فاتر اپنی گاڑی سے نکلتا ان نقاب پوشوں پر نشانہ تانے گولی چلا گیا، لیکن وہ نقاب پوش بائک پر سوار ہوتے تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ فاتر نے اپنی گاڑی میں موجود گارڈز کو ان کا پیچھا کرنے کو کہا اور منال کی جانب بڑھا۔ فاتر منال اپنے آپ کو محفوظ پاتے اپنی جانب بڑھتے فاتر کو دیکھتے روتے ہوئے پکارتی، زمین سے اٹھتی اس کی سمت بھاگتے، اس کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ فاتر نے لب بھیجے اسے اپنے سینے سے لگے دیکھا اور اگلے ہی پل بازو سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا۔ کیوں نکلی تھی آپ گھر سے اس پہر؟
کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ منال، آپ کو سب چیزیں مذاق لگتی ہیں؟ فراز صاحب آپ کی فکر میں ہلکان ہے اور آپ رات کے پہر اس ہولیے میں اس سنسان سڑک پر موجود ہیں۔ رتی برابر بھی احساس ہے آپ کو کہ اگر میں نہیں آتا تو وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے فاتر چیخا تھا اور منال کے رونے میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھے گئی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، اب نہیں جاؤں گی میں کہیں بھی۔ ایک تو میں خوفزدہ ہوں، دوسرا تم مجھے ڈانٹ رہے ہو۔ منال کو اس کے ڈانٹنے پر زیادہ دکھ پہنچا تھا۔ تو کیا پیار کروں میں آپ کو؟ وہ برفروختہ سا روانی میں بولا۔ منال آنسو بہاتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ دفاتر کے تاثرات تن اٹھے، بھویں ریس کی۔ اس نے اشارے ہی اشاروں میں اس سے پوچھا تھا، کیا واقعی؟ منال کا سر اس بات میں ہلتا سر نفی میں ہلا۔ فاتر کی نگاہیں اس کے بازو پر پڑی، وہاں سے خون رستہ دیکھ وہ لب بھینچے اس کے نزدیک آتے اسے اٹھائے گاڑی کے بونٹ پر بٹھا گیا۔ یہ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ منال سمجھنے کی کوشش کرتی رہ گئی، اور تب تک وہ گاڑی میں رکھا ایمرجنسی میڈیکل باکس لائے اس کے روبرو کھڑا تھا۔ منال نے آنسو صاف کرتے اس کی جانب دیکھا جو اب روئی نہ، دوائی لگائے اسے بازو پر لگی رگڑ پر احتیاط سے لگا رہا تھا۔ کچھ پل پہلے جو خوف وہ محسوس کر رہی تھی اب اس خوف کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا۔ جو ہوائیں کچھ پل پہلے سانسیں گھونٹنے کا باعث بن رہی تھی اب وہ ٹھنڈک بخش رہی تھی۔ غلط تھی وہ اس شخص کی موجودگی اور غیر موجودگی سے اسے فرق پڑتا تھا، اور شدید فرق پڑتا تھا۔ وہ یکٹک اس کی جانب دیکھے گئے۔ پٹھانی نقوش میں اس وقت تناؤ پھیلا ہوا تھا، رنگت میں تیش کے سبب سرخیاں شامل تھیں۔ تمہیں میری فکر ہو رہی تھی فاتر؟ اسے یکٹک دیکھتے وہ ربط سے بولی۔ فاتر نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، اس کی نگاہوں میں سوال تھا۔ جس طرح تم مجھے مصیبت میں دیکھتے تیش میں آئے تھے، مجھے ڈپٹ رہے تھے، اس کے لیے تمہیں میری فکر تھی نا فاتر؟ منال نے اپنا سوال دہرایا، بس چند لفظوں کا اضافہ کیا۔ فاتر کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس لڑکی کی سیاہ آنکھیں اس پر ٹکی، اس کے دل کو پھر سے بے قابو کر رہی تھی۔ ذاتی طور پر مجھے آپ کی فکر نہیں، میری ڈیوٹی کا حصہ ہے کہ مجھے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے اور اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوئی کوتاہی کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فراز صاحب آپ کے لیے پریشان ہیں، ہمیں اب گھر جانا چاہیے، وہ سنجیدگی سے کہتا سامان میڈیکل باکس میں ڈالنے لگا۔ منال کا چہرہ یکدم بجھ سا گیا۔ جواب اس کی توقع کے مطابق نہیں تھا، تو اس شخص کو اس کی ذات میں رتی برابر دلچسپی نہیں۔ وہ لبوں کو کترتے بجھے دل سے سوچتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی فاتر گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ ایک اپنے جذباتوں میں طغیانی سی برپا ہوتا محسوس کر رہا تھا، تو دوسرا سیاہ آنکھوں میں نظر آتے بے نام جذبے بھانپنے کے بعد دل اور دماغ کی ہوتی جنگ سے تنگ ہو رہا تھا۔ ویسے ایک بات تو مانی پڑے گی، تمہارا باڈی گارڈ ہے بہت ہینڈسم۔ وہ اپنی چند دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی دوست کے لفظ اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گئے۔ منال کی بھویں تن اٹھی۔ ہاں یار، نمبر مل جاتا تو اچھا ہوتا، کوارا بھی ہے، اس کی دوسری دوست نے لقمہ لیا۔ منال کو جلن اور کھولن کا احساس شدت سے ہوا۔ اس قدر تیش اسے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ جس قدر اس وقت محسوس ہو رہا تھا۔ خون کے بہاؤ میں تیزی آئی تھی۔ اس کا بس نہ چلا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کی آنکھیں اور زبان نکال کر ان کے ہاتھوں میں رکھ دیتے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ان لڑکیوں کے قہقہا اس کے ضبط کا شیرازہ بکھیر گئے تھے۔ وہ سرخ رنگت لی اس قدر زور سے چیخی کہ اسے اپنے گلے میں خراشیں پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فضول بکواس کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کہیں آپ کے گلے کا پھندا نہ بن جائے، جتاتے لہجے میں کہتے وہ سب کو خاموش کروا گئی۔ تم تو یوں غصہ کر رہی ہو منال جیسے تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تم خود ہی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی ہو، اور اگر آپ ہم اسے پسند کر رہے ہیں تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ رائنا کی بات پر وہ مشتعل سی ہو گئی تھی، اس کی جانب پلٹی۔ وہ مجھے پسند ہو یا نا پسند ہو، وہ مجھ سے جڑا ہے، اور منال شاہ کو خود سے جڑی چیزوں پر کسی کی نگاہ تک برداشت نہیں، سمجھی؟ منال نے لفظ چباتے ہوئے ادا کیے تو فاتر کے لیے ان سب کی پسندیدگی اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ ناگواری کا ایک گہرا وار تھا جو اس کی ذات پر ہوا تھا۔ صاف صاف کہو نا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، تمہیں برداشت نہیں ہو رہا ہمارا اس کی تعریف کرنا، اسے پسند کرنا۔ رائنا کا لہجہ طنزیہ تھا، منال کے لیے انکشاف نیا نہیں تھا۔ اس پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ وہ شخص اب اس کے دل پر حکمرانی کرنے لگا ہے۔ ہاں کرتی ہوں محبت میں اس سے،
اور نہیں برداشت مجھے کہ تم میں سے کوئی اس کی جانب دیکھے بھی، پسند کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ شخص میرا ہے، مجھ سے منسلک ہے۔ اب میں اس شخص کا ذکر کسی کی زبان سے نہ سنوں، ورنہ انجام کا ذمہ دار وہ شخص خود ہوگا۔ ریممبر دیٹ۔ تنبیہ کرتے وہ اپنا بیگ کاندھے پر ڈالے تیز قدموں سے آگے بڑھی تھی۔ محبت کا ادراک تو ہو گیا تھا، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا۔ آج وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر گئی تھی۔ جب سب کو جتا ہی دیا تھا کہ فاتر اس کی محبت ہے، تو اس شخص کو بھی اس خوبصورت حقیقت سے واقف کرنے کا وقت آ گیا تھا کہ وہ دل بن کر اس کے سینے سے دھڑکنے لگا ہے، جس سے سارے جذبات جڑتے آپ پروان چڑھنے لگے تھے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہ یونی سے باہر نکل آئی تھی، اس کی تلاش میں۔ اسے اس کی مخصوص جگہ پر نہ پاتے وہ چاروں جانب دیکھتے اسے ڈھونڈ رہی تھی، جب ایک سیاہ تیز رفتار گاڑی اس کے نزدیک آتی رکی۔ اسے سمجھنے اور چیخنے کا موقع دیے بنا گاڑی میں سوار شخص نے اندر کھینچتے اس کی گردن کی مخصوص نس دباتے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کیا۔ جس قدر تیز رفتاری سے یہ گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ تک آئی تھی، اس قدر تیزی سے ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ سر میں اٹھتی شدید ٹیسیں اسے ہوش کی دنیا میں لے آئیں۔ سیاہ آنکھوں بمشکل کھولے اس نے غائب دماغی سے اس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ چند پل کی غائب دماغی جیسے ہی دور ہوئی، دماغ شعور کی منزلیں طے کرتا اسے سب یاد دلاتا چلا گیا۔ منال ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس اندھیرے میں اپنے آپ کو تنہا پاتے خوف کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھے۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اپنے اطراف میں دیکھتے سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا فاتر کے ہوتے ہوئے آخر کون اسے یوں اغوا کرتے یہاں قید کر سکتا ہے؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھولے کوئی اندر داخل ہوا۔ منال نے آنے والے کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل خوف کہیں دور جا سویا۔ نگاہوں میں سکون دوڑتا چلا گیا۔ وہ آسودگی سے مسکراتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاتر، مجھے پتا تھا تمہارے ہوتے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے پتا تھا تم ہر حال میں مجھے بچا لو گے۔ اپنے سامنے فاتر کو دیکھتے اس کے وجود میں دوڑتا اضطراب کم ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ فاتر نے سب سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں آپ کو باقی سب سے تو بچا سکتا ہوں، لیکن خود سے نہیں۔ فاتر سرد لہجے میں گویا ہوا تو منال کی مسکراہٹ سمٹی۔ ان سب نگاہوں میں ہمیشہ ہی کوئی تاثر تیرتا دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن آج یہ سب آنکھیں وحشتناک تاثرات میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور لہجہ بھی تو انجانا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو فاتر؟ منال کو اس کی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ مطلب یہ منال بی بی کہ آپ کو اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں، میں فاتر عالم، اور یہاں لانے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد پورا ہوتے ہی میں آپ کو واپس چھوڑاؤں گا۔ فاتر کے لفظوں نے دھچکا سا دیا تھا منال کو۔ یہ شخص اسے سنجانی جگہ پر لے آیا تھا کس مقصد کے تحت؟ کہ کیسا مقصد؟ منال نے حیرت میں ڈوبے گمسم انداز میں پوچھا۔ تو فاتر نے چند کاغذات اس کی جانب بیڈ پر پھینکے۔ یہ نکاح کے پیپرز ہیں، ان پر دستخط کریں اور میں آپ کو بحفاظت پھر آپ کے گھر چھوڑاؤں گا۔ فاتر کے الفاظوں پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ نکاح کے کاغذات؟ اسے یہ شخص آج حیرت کے 240 وولٹ کے جھٹکے دے رہا تھا۔ پہلے اسے سنجانی جگہ لے آیا تھا، اور اب نکاح؟ فاتر، جو کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو۔ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ یہ نکاح کے کاغذات، یہ سب آخر یہ کیا بکواس ہے؟ وہ سب باتوں سے الجھتے چیخے مت۔ جہاں میں آپ کا نوکر اور آپ میری مالک نہیں، یہاں تم میری قید میں ہو۔ یہ نکاح، یہ قید سزا ہے تمہارے اس گناہ کی سزا جس کا خیال تک تمہیں نہیں۔ ندامت میں مبتلا ہونا تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے۔ یہ سزا ہے، اس نکاح کے بعد ساری زندگی تم میری قیدی بن جاؤ گی، اور تمہیں تکلیف دیتے میں اپنے سینے میں دہکی بدلے کی آگ کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ انتقام ہو تم میرا، اور تمہیں نکاح میں لیتے تم پر زندگی اور سانسیں تنگ کرتے میں اپنا انتقام لوں گا۔ اس کے نزدیک آتے سرد مہری سے کہتے وہ ساتوں آسمان منال کے سر پر گرا چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھے گئی۔ کس گناہ کی سزا، کس انتقام، کس سزا کی بات کر رہا تھا وہ؟ منال کی سمجھ سے سب باہر تھا، تو محض اس شخص کے بدلتے انداز دیکھ رہی تھی۔ کون سا انتقام، کون سا گناہ؟ وہ اس قدر مدھم لہجے میں بولی تھی کہ اگر فاتر اس کے نزدیک نہ ہوتا تو اس کی سماعتوں تک یہ بات رسائی کر ہی نہیں پاتے۔ وقت آنے پر جان جاؤ گی، گنہگار اپنا گناہ نہیں بھولتا۔
लेकिन तुम तो गुनाह भूले हुए यूं मासूम बनी बैठी हो जैसे कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। फातिर सुर्ख अंगारा निगाहों से मिनाल को देखते तंजिया बोला। मिनाल की आंखें तेजी से नम हुईं, उसका दिमाग मफलूज हो रहा था, उसके आसाब शल से हो रहे थे। निकाह के पेपर्स पर दस्तखत करवा कर अगर घर जाना चाहती हो, वरना मुझे बगैर निकाह के भी तुम्हारे नज़दीक आने में कोई झिझक महसूस नहीं होगी। उसके अल्फाज से ही पिघला हुआ सीसा जो मिनाल की समातों में उंडेला गया। मैं निकाह करूँगी, तुम मेरी इज्जत छीन लोगे। वो बेयकीनी के ज़ुमरे में खड़ी मुतजलजल सी गोया हुई थी। जो कहा है वो कर गुजरूंगा। बेहतरी इसी में है कि निकाहनामे पर दस्तखत करो ताकि बाहिफाजत तुम्हें तुम्हारे घर कराची छोड़ाऊँ। उसकी निगाहों में बेयकीनी थी और वो अपने लहजे को कमज़ोर पड़ा था, लेकिन अगले ही पल बेहिस बना गोया हुआ। वो हैरत और इस्तेहजाब से फैली आंखें और साकित वजूद लिए मुकाबिल को देखे गई, जो आज मुहाफिज से दरिंदा बन चुका था। उसका मुहाफिज आज उसकी इज्जत दागदार करने की धमकी दे रहा था। इस शख्स को उसकी हिफाजत सौंपी गई थी। इस शख्स ने वादा किया था कि हर हाल में उसकी हिफाजत करने का, और आज वो सारे वादे भुलाए उसे इस अनजान शहर के अनजान घर में मौजूद इस तारीकी में डूबे कमरे में कैद किए उसकी इज्जत छीन लेने की बात कर रहा था। हैरत थी जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आंखों से अश्क रवां होते उसके आरिस पर हाजिरी देने लगे। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अंदाज़ा है तुम्हें अपने लफ्ज़ों का फातिह। क्यों खुद को मेरी नज़रों में गिरा रहे हो? क्यों ये सब करते मुझे पछतावे की नज़र कर रहे हो कि मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अलग समझा? आखिर किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो मुझे जिससे मैं नावाकिफ़ हूँ? मिनाल आपे से बाहर होते उसके सीने पर वार करती चीख। ये शख्स उसके दिल की सरजमीन पर तेज़ी से परवान चढ़ते मोहब्बत के फूलों को उखाड़ फेंक गया था। जानता हूँ क्या कर रहा हूँ, और जो कर रहा हूँ वो मेरी नज़र में ठीक है। तुम जैसी बेहिस औरत का अंजाम यही होना चाहिए। मेरी कैद में पल पल सिसकना और तड़पना ही तुम्हारी तकदीर में लिखा जा चुका है। न अपना वक्त बर्बाद करो और न मेरा। या तो निकाहनामे पर दस्तखत करो या फिर मेरा बिस्तर गरम। वो उसके हाथ झटकते कह रहा था जब उसके लफ्ज़ों पर तड़पते वो उसके आरिस पर थप्पड़ रसीद कर गई। उसके लफ्ज़ अहानत से भरपूर थे जो मिनाल की ज़ात को रेज़ा रेज़ा कर गए। मत करो इतना कि उठना मुश्किल हो जाए। मत गिरो फातिर, मुझे शर्मिंदा मत करो कि मैंने तुम जैसे शख्स मोहब्बत की जो मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं। वो शिद्दतों से रोते हुए बोली। ये शख्स उसकी मोहब्बत के काबिल ही नहीं था। वो अपने लिए उसके अल्फाज सुनते ज़मीन में गड़ जाने को थी। दिल किया था कि कोई पनाह का मिल जाए जहाँ छुपते हुए उस शख्स के लफ्ज़ों और नफ़रत आमेज़ निगाहों से अपने आप को महफूज कर पाए। ये मोहब्बत का इजहार किए लम्हों को लिए फातिर को अपनी जगह साकिन कर गया था। ये लड़की मुसलसल उसे उसके मकसद से हटाए रही थी, कमज़ोर कर रही थी, और वो हर बार की तरह इस बार भी तमाम बातों को पसे पुश्त डालते बेहिसी के लिबादे को ओढ़े आज हर हाल में अपने मकसद की तकमील चाहता था। बहुत समझा लिया मैंने तुम्हें, मज़ीद नहीं। तुम समझना चाहती ही नहीं प्यार की ज़बान। अब जो होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। फातिर उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते उसे लिए बेड पर गिरते, सर्द मोहरी से कहते उसकी गर्दन में छुपने लगा। जब वो तड़पते हुए चीखी, मैं कर रही हूँ निकाह। ये शख्स उसकी मोहब्बत का कातिल तो था ही, उसे अपनी इज्जत छीन लेने वाला दरिंदा नहीं बनने दे सकते थे। मोहब्बत का खून हो गया था जो बर्दाश्त के काबिल नहीं था, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त कर जाती। लेकिन इज्जत का कत्ल वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, मर जाती। उसकी इज्जत दागदार हो जाती तो उससे पहले उसे लाडों से पालने वाला भाई मौत को गले लगा लेता। फातिर उसके चीखने पर एक झटके से उससे अलग होते अपनी जेब से पेन निकालते बेड पर फेंकते उठ खड़ा हुआ। देर आए दुरुस्त आए, तंजिया लहजे में कहते उसके दस्तखत करती उसका हाथ जकड़े रोती बिलखती मिनाल को लिए संधेरे में डूबे कमरे से निकलता चला गया। भाई, एक दिन के तवील इंतज़ार के बाद वो अपने घर लौटी थी। लाउंज में बैठे फराज साहब को देखते वो रोते हुए उनकी जानिब बढ़ी। जो हाथ उठाए उसे अपने नज़दीक आने से रोक गए। भाई, मिनाल ने रोते हुए ने पुकारा, मर गया तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए। बेहतरी इसी में है कि चली जाओ यहाँ से मिनाल। मैं तुमसे अपना हर रिश्ता तोड़ चुका हूँ। जिस शख्स के साथ तुम मेरे मुंह पर स्याही मलते भागी थी
उसी शख्स को हाथ थामो और इस घर की दहलीज पार कर जाओ। फराज साहब सुर्ख निगाहें लिए गरजे। वो मिनाल को ढूंढते उसकी यूनी गए थे जहाँ रायना और उसकी चंद दोस्तों से ये बात जानने के बाद कि मिनाल अपने बॉडीगार्ड से मोहब्बत करती थी और शायद उसके साथ कहीं गई होगी, उन्हें हैरत का झटका लगा था। पूरे मीडिया में ये बात फैल चुकी थी, बदनामी उनके दामन को स्याही से भर चुकी थी। लाडली बहन ने उन्हें पूरी दुनिया के सामने रुस्वा किया था। मिनाल के लिए उनके दिल में मौजूद तमाम मोहब्बत बदनामी के बाद मिटती चली गई। मिनाल उनके लफ्ज़ों पर हिज़यानी सी होती नफ़ी में सर हिला गई। कहीं न कहीं उसके दिल में जो डर पनप रहा था वो हकीकत का रूप धार गया था। भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सच बताती हूँ, ये मुझे गुजारो कतार रोने लगी। उन्हें सफाई पेश कर रही थी जब उसके अक़ब में खड़ा फातिर उसकी बात को काट गया। मिनाल, अब कुछ छुपाने का फ़ायदा नहीं, सच ये जान चुके हैं। फातिर संजीदगी से कहते मिनाल के नज़दीक आते उसके हाथ थाम गया और अब मिनाल को समझ आया कि ये शख्स इस कदर इत्मीनान का मुजाहरा करते उसे वापस क्यों ले आया था। ये बात सच है, मिनाल और मैं मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। आपको इसलिए नहीं बताया कि आप हम दोनों को कबूल नहीं करते। ये रहे निकाह के कागजात, हम कल निकाह कर चुके हैं। फातिर संजीदगी से कहते निकाह के कागजात फराज साहब की जानिब बढ़ा गया। फराज साहब ने ज़ब्त से उसकी जानिब देखा जबकि मिनाल कुछ बोलने के काबिल ही न रही। इस शख्स ने उसके अल्फाज ही छीन लिए। वो किस तरह अपनी सफाई पेश करती जब उस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। ज़ुहैब काजी साहब को लेकर आओ, अपनी सरपरस्ती में निकाह करते मैं अपने फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाऊँ। उसके बाद मेरा वास्ता तुमसे ख़त्म मिनाल, यहाँ पलट कर नहीं देखना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मर गया। फराज साहब को बेतासुर लहजा उसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया। उसकी मोहब्बत ने पहले उसे उसकी नज़रों में गिराया, फिर आज उसके वाहिद रिश्ते की भी निगाहों में से गिराते उसे उसका वाहिद मुखलिस रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। शरबती आंखें रोने के सबब सुर्ख मुतरन्नम सी थी। वो बेजान मूरत बनी फराज साहब की जानिब देख रही थी जिन्होंने एक निगाह उस पर डालना गवारा नहीं किया। काजी साहब के आते ही उन दोनों का दोबारा निकाह करवाया गया। कब उस शख्स ने उसे थामा, कब वो उसे लिए गाड़ी में सवार हुआ, कब उसे अपने घर से रुखसत होते पल पल अपने भाई से दूर होती चली गई, कुछ मालूम न था। होश तो तब आया जब गाड़ी एक मुतवस्सत इलाके में मौजूद एक छोटे से घर के बाहर रुकी। मिनाल ने खामोशी से खाली निगाहों से उस घर की जानिब देखा और फिर फातिर की जानिब, जो उसकी जानिब का दरवाज़ा खोले उसे उतरने का इंतज़ार कर रहा था। न जाने किस एहसास तले वो गाड़ी से उतरते उसी घर की जानिब बढ़ गई थी। शायद अब उसका मस्कन यही था, इसीलिए वो बिना मज़ाहमत किए, बिना लड़े झगड़े, खामोशी से घर में दाखिल हो गई थी। भाई, नस्वानी आवाज़ सुनते घर में दाखिल होती मिनाल ठिठकी। निगाहें उठाए उसने किचन की दहलीज पर खड़ी मारवी को देखा जो फातिर की जानिब सवालिया निगाहों से देख रही थी। तो उस शख्स की जानिब से उसे एक और धोखा मिला। वो तलखी से मुस्कुराती, और कितने धोखे दोगे तुम मुझे। फातिर की जानिब पलटते वो लबों पर तल्ख मुस्कुराहट सजाए गोया हुई। फातिर जबड़े भींच गया। तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं था ना, अब एक बहन भी है। हो, मैं तो भूल गई, तुम तो वो हो ही नहीं ना जो तुम बन रहे थे। तुमने तो ढोंग रचाया, मुझे बर्बाद कर दिया फातिर, तुमने बर्बाद कर दिया। बताओ ना, मुझे क्या कसूर था मेरा, किस गुनाह की सज़ा दी है मुझे, कौन सा इंतकाम पूरा किया है मेरे भाई की नज़रों में मुझे गिराते, बताओ ना। वो पूरी क़ुव्वत से चीखी तो दहलीज पर खड़ी मारवी उसकी बातें सुनते पल में उसे पहचान गई। निगाहों में एकदम तैश और नफरत से मटाई। तुम कहते हो मैं गुनहगार हूँ तुम्हारी? गुनहगार तो फिर तुम भी हो ना। मेरे दिल को तोड़ा तुमने, मेरी मोहब्बत को चोट पहुँचाई, मेरे भाई की नज़रों में मुझे गिरा दिया। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने मुझ पर एतबार नहीं किया और तुमसे मेरा निकाह करवाते मुझसे हर रिश्ता तोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई का एतबार खो दिया, मेरी इज्जत पर एक दाग लगा दिया तुमने। जहाँ मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ वहीं तुम भी मेरे गुनहगार हो। सुना तुमने? वो फातिर पर चीख रही थी और वो लब भींचे उसे सुन रहा था। मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मेरी मोहब्बत को दो मोल का करते मेरे मुंह पर दे मारा। जवाब तो आखिर मैंने तुमसे क्या छीना था जो तुम मुझसे सब कुछ छीन गए। बेहिस इंसान हो तुम, संगदिल, जो मुझ पर तकलीफ़ों के पहाड़ तोड़ने के बाद भी ज़रा सा भी नदामत में मुब्तला नहीं, ज़रा भी पशेमानी नहीं। बेहिस बुज़दिल इंसान हो तुम। क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कचोके नहीं लगा रहा? क्या तुम्हें रत्ती बराबर एहसास है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो?
وہ ضبط کے تمام بندھن توڑتے اس کے سینے پر پے در پہ وار کرتے چیخ رہے تھے اور اس کی چیخیں اس چھوٹے سے گھر میں گونج رہی تھی۔ فاتر ضبط سے اس کے وار برداشت کر رہا تھا، رنگت سرخی مائل ہوتی تھی۔ ماروی نے نفرت آمیز نگاہ سے اس لڑکی کو اپنے بھائی پر چیختے دیکھا اور اگلے ہی پل آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچے اس کا رخ اپنی جانب کر گئی۔ تھپڑ کی ایک تیز گونج تھی جو اس گھر کی فضا میں گونجتے وہاں خاموشی پھیلا گئی۔ منال نے اپنے عارض پر ہاتھ رکھتے بے یقینی سے ماروی کی جانب دیکھا تو فاتر آنکھیں میچ گیا۔ کیا تمہارا ضمیر تمہیں کچوکے لگاتا ہے؟ کیا تمہیں پشیمانی اور ندامت محسوس ہوتی ہے؟ تم کہتی ہو تمہارا کوئی قصور نہیں تو مجھے بتاؤ نا، اس 32 سالہ مرد کا کیا قصور تھا جو اپنی بہن کی فرمائش پوری کرنے کے واسطے رات کے پہر گھر سے باہر نکلا تھا، اور تم اسے اپنی گاڑی تلے رون ڈالا تھا اور قانون نے بھی تمہارا ساتھ دیا؟ کیا گناہ سرزد کیا ہے تم نے قتل کیا ہے میرے بھائی کا، قاتل ہو تم، ہمارے بھائی کی، ہماری خوشیوں کی۔ ماروی اس سے زیادہ بلند آواز میں چیختے اسے ماضی یاد کروا گئی۔ منال کا وجود ساکن ہوا۔ سال پہلے کی وہ رات شدومت سے یاد آنے لگی۔ میں نے قتل نہیں کیا، میں نے نہیں مارا تمہارے بھائی کو، وہ بس ایک حادثہ تھا اور میں اس حادثے میں شریک تھی، پر میں نے نہیں مارا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے مدھم آواز میں بے ربطگی سے بولی۔ گنہگار کو جب گناہ یاد دلایا جائے نا تو وہ یوں ہی مکرتا ہے۔ ماروی کا لہجہ طنزیہ تھا۔ فاتر سب یاد کرتے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس کے ماتھے اور کنپٹی کی رگیں پھول کر ابھری تھیں۔ میں گنہگار نہیں ہوں، میں نے نہیں مارا تمہارے بھائی کو، میں قاتل نہیں ہوں، یقین کرو میرا فاتر۔ وہ فاتر کی جانب پلٹتے اس کے ہاتھ جکڑے صفائی دینے لگے۔ فاتر اسے ہاتھ جھٹک گیا۔ اس کمرے میں چلی جاؤ، ابھی تمہاری سزاؤں کا آغاز ہوا ہے۔ ان آنسوؤں کو بچا کر رکھو اور خود میں اتنی توانائی بھی پیدا کرو کہ اپنی سزائیں برداشت کر پاؤ۔ فاتر کا لہجہ بے تاثر تھا اور منال نے خود کو بے بس پایا۔ میں قاتل نہیں، وہ ایک حادثہ تھا۔ منال روتے ہوئے بولی، تمہاری نظر میں جو محض ایک حادثہ تھا، ہمارے نزدیک وہ ایک قیامت تھی جس کے اثرات اب بھی گہرے ہیں۔ ماروی تلخی سے بولی، میں سزا کی حقدار نہیں۔ وہ ماروی کی جانب بھیگی نگاہوں سے دیکھتے احتجاجاً بولی، میرا بھائی بھی اس قدر دردناک موت کا حقدار نہیں تھا۔ ماروی بے حسی سے کہتے اس کا ہاتھ جکڑے اسے لیے ایک کمرے کی جانب بڑھتے اسے کمرے میں بند کرتے دروازہ بند کر گئی۔ بدلہ لینے گئے تھے اور دل دے آئے اس دشمن کی بیٹی کو؟ ماروی نے بھائی کی جانب دیکھتے سرد مہری سے پوچھا۔ بدلہ ہی ہے وہ میرا، فاتر نے لفظوں پر زور دیا۔ پھر نکاح کرتے یہاں کیوں لے آئے؟ ماروی نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ نکاح کرتے ساری زندگی اپنی باندھی بنایا ہے اسے، ساری زندگی اب سزا بھگتے گی۔ ہر احساس سے آری لہجے میں کہتے وہ لاؤنج میں موجود صوفے پر لیٹ گیا تو ماروی اپنے آنسو ضبط کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اندر کمرے سے سسکیوں کی آوازوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ چھت پر نگاہیں ٹکائے سوچوں کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا۔ کمرے میں موجود دروازے سے لگ کر بیٹھی لڑکی بھی سال پہلے کی وہ رات یاد کرنے لگی جسے خوفناک خواب سمجھ کر اس نے بھولنا چاہا تھا، لیکن وہ رات پھر اس کی پرسکون زندگی میں آ کر تلاطم برپا کر گئی تھی۔ ماضی۔ منال اپنی دوست منہا کے ساتھ دیر رات گئے گھر واپس لوٹ رہی تھی کہ منہا کو شرارت سوچی اور وہ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز کر گئی۔ منال نے اسے روکنا چاہا، اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس نے منال کی ایک نہ سنی۔ سنسان سڑک پر یکدم ایک بائک سوار ان کی گاڑی کے سامنے آیا اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی گاڑی نہ سنبھلنے اس شخص کو رون گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہوا۔ لوگ ان کی تصویریں لینے لگے اور پولیس کے آتے ہی ان دونوں کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جبکہ فاتر اور ماروی کا لاڈلا بھائی جو ان کی فرمائش پر آئس کریم لینے رات کے اس پہر نکلا تھا، 2 حصوں میں بٹا سڑک پر بے جان پڑا تھا۔ ماروی اور فاتر پر اپنے بھائی کی موت قیامت بن کر ٹوٹی۔ خضر کی تدفین کے بعد فاتر پولیس اسٹیشن آیا تھا تاکہ اپنے بھائی کے قاتلوں کو سزا دلوا سکیں، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی اونچے طبقے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو آزاد کرتے ایک مظلوم کو انصاف سے محروم کر گئے۔ فاتر نے پولیس والوں سے بحث کی جس کے جواب میں اسے چوری کے جھوٹے مقدمے میں قید کرتے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایک دن مکمل زخمی کرنے کے بعد اسے رہائی دے دی گئی اور اپنے دوست کی مدد سے اسے چند تصویریں موصول ہوئی تھیں جو اتفاقاً منال کی تھیں۔ وہ یہی سمجھ بیٹھا کہ منال نے اس کے بھائی کا قتل کیا ہے، جبکہ منہا بیرون ملک چلی گئی تھی اور وہ اس سے غافل رہا۔ اس کے دوست نے اسے منال کی تمام انفارمیشن نکال کر دی تھی، جبکہ ماروی بھی اس سے وعدہ لے چکی تھی کہ وہ خضر کی موت کا بدلہ ہر حال میں لے گا
اپنے دوست کی مدد سے فاتر نے فراز صاحب کو مینال کے حوالے سے دھمکیاں دی تھیں، جس کے بعد انہوں نے باڈی گارڈ کی تلاش جاری کی تھی اور فاتر اس موقع کی تلاش میں تھا۔ فوراً فراز صاحب سے ملتے مینال کے باڈی گارڈ پر فائز ہوا۔ لفٹ بند ہونے سے لے کر سڑک پر ان لڑکوں کا مینال کو ڈرانے تک کا پلان اس کا ترتیب کرتا تھا، لیکن لفٹ میں مینال کی بے باک حرکت پلان کا حصہ نہیں تھی۔ وہ محض مینال کو ڈرانا چاہتا تھا، جبکہ ان لڑکوں کو بھی صرف مینال کو ڈرانے کا کام دیا گیا تھا، لیکن مینال کی عزت پر نگاہیں گاڑنے کی سزا وہ انہیں دے گیا تھا۔ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مینال کا اس کی جانب متوجہ ہونا، اس کا اغوا ہونا اور پھر فراز صاحب کا اس سے رشتہ توڑنا کچھ الگ تھا، تو وہ اس کے دل کی بدلتی حالت تھی۔ اس کا دل بھی اس لڑکی کی جانب مائل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو سوچ رہا تھا، اس کے خیالات بن رہا تھا۔ اس سبب تو وہ اب کمرے سے آتی سسکیوں کی آواز سنتے پریشان ہو اٹھا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ تیز قدم بڑھاتے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ ٹھٹک کر رکا۔ اس کی سسکیاں تھم چکی تھیں کیونکہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ اپنے گلے پر ہاتھ رکھے گہرے سانس بھرتی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رنگت تیزی سے سرخی مائل ہوئی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مینال! فاتر اسے پکارتے تڑپتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تو مینال ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گئی۔ میرے قریب نہیں آنا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ خبردار جو میرے نزدیک آئے، مجھے اپنی جھوٹی فکر دکھائی، مر جانے دو مجھے، تمہارا انتقام پورا ہو جائے گا، ایک ہی بار میں جان چھوٹ جائے گی۔ وہ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان کرب سے کہتے اسے اپنا قریب آنے سے روک رہی تھی۔ پاگل پن بند کرو، تمہیں سانسوں کی ضرورت ہے مینال۔ فاتر اس کی رنگت کو زرد پڑتا دیکھ چیخا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ ڈھیٹ بنی اس سے دوری بناتے بولی۔ فاتر نے دانت پیستے اس کی جانب دیکھا۔ درمیان میں حائل تمام فاصلہ ایک ہی جسم میں مٹاتے اس کے نزدیک آتے اسے اپنی سخت گرفت میں قید کیے، اس کے لبوں سے لب جوڑتے اپنی سانسیں اس کے وجود میں منتقل کرنے لگا۔ مینال نے جیت توڑ مزاحمت کرتے اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا اور فاتر اس کی ہر مزاحمت کا دم توڑتا چلا گیا۔ تھک ہار کر وہ خود اس کی سانسیں کھینچتی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیتے۔ فاتر کے الگ ہونے پر وہ ایک طویل سانس بھرتے پرنم آواز میں گویا ہوئی، اتنی آسانی سے مرنے نہیں دے سکتا میں، بہت سے حساب کتاب نکلتے ہیں تم پر۔ فاتر اس کے کمزور پڑتے وجود کو اپنے بازو میں اٹھاتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ سسک کر مرتا دیکھنا چاہتے ہو مجھے؟ اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو تم؟ میں چیخ کر اپنی سچائی بتا رہی ہوں، لیکن تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر۔ وہ خود پر سایہ فگن ہوتے فاتر کو دیکھتے بھیگی آواز میں بولی، خاموش ہو جاؤ، اس وقت ہر صفائی ہر دلیل بیکار ہے۔ فاتر اس کے لمس کو محسوس کرتے دنیا جہاں سے غافل اور بیگانہ ہوا تھا، خمار ہوش و حواس پر حاوی ہوا۔ اس کی آنکھوں میں جذباتوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر معجزن تھا اور اس کی آنکھوں کے پیام کو پڑھتے مینال لرز اٹھتی تھی۔ تو اب تم اپنی قربت سے زیر کرو گے مجھے، یوں بدلا لوگے مجھ سے؟ اس کے جذبات کی شدت سے جھلستے وہ زخمی لہجے میں بولے۔ فاتر اس وقت محض اس کے لمس سے سیراب ہونا چاہتا تھا۔ تکن جو وجود پر حاوی ہو چکی تھی اسے زائل کرنے کے لیے اسے اس لڑکی کی قربت کی ضرورت تھی۔ ہاں یہی سمجھ لو، جسے تم اپنی زندگی کے بچانے کے لیے لفٹ میرے نزدیک آئی تھی، اسی طرح میں اپنے انتقام کی خاطر تمہارے نزدیک آ رہا ہوں۔ فاتر خمار سے بھاری لہجے میں کہتے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے ہر نقش پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ وہ سکون کی تلاش میں اس کے نزدیک آ رہا ہے۔ آخر کو اس کے بھائی کی قاتل تھی، وہ کیسے کہہ دیتا کہ وہ اپنے بھائی کی قاتل کو دل میں بسانے لگا تھا، اس کی تکلیف محسوس کرنے لگا تھا، اس کی سانسوں کے لیے تڑپ دیکھ وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ مینال اس کے سلگتے لمس کو برداشت کرتے اسے کاندھوں سے جکڑ گئی۔ بہت اچھا حربہ اپنایا ہے، اپنی قربت سے مجھے زیر بھی کر دو گے اور اپنا بدلہ پورا بھی۔ زخموں میں مزید اضافہ کرے گی تمہاری یہ قربت، جس قربت کو جس لمس کو مرہم بنانا چاہا تھا، وہ قربت وہ لمس ناسور بننے والا ہے۔ اس کے لبوں کو اپنے کاندھوں و گردن پر سفر کرتے دیکھ وہ زخمی مسکان لبوں پر سجائے اذیت دہ لہجے میں گویا ہوئی۔ فاتر نے اس کی گردن سے منہ نکالے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں قید کرتے اس کے لفظوں کی سزا اس کے لبوں کو دی۔
اس کے لمس کو محسوس کرتے پرسکون ہونے لگا اور مینال اس کی شدتوں پر سسکتی اس میں ہی پناہ تلاشتی اس کی قربت برداشت کرنے لگی۔ وہ ہاتھ میں موبائل تھامے نمبر ملاتے بار بار ہراساں نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور دماغ پر زور ڈالتے وہ منہا کا نمبر یاد کرنے کی سعی کر رہی تھی۔ اسے کسی بھی حال میں تمام سچ فاتر اور ماروی کے سامنے لانا تھا اور سچ صرف منہا ہی بتا سکتی تھی۔ نمبر یاد کرتے مسکرائے، بس دل دعا گو تھا کہ یہ نمبر منہا کی استعمال میں ہو۔ ہاتھوں نے برق رفتاری سے کام کرتے اسے کال ملائی لیکن نمبر مصروف جا رہا تھا۔ منال نے فوراً اس کے نمبر پر کئی میسیجز کیے، کال نہ صحیح، میسیج تو لازمی پڑھے گی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ عقب سے آتی آواز سنتے اس نے ہوشیاری سے کام لیتے موبائل فاتر کی نگاہوں سے چھپاتے ٹیبل پر رکھا تھا۔ صفائی کر رہی تھی، اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ فاتر نے سر تپیر اس کا جائزہ لیا، سادے سے لباس میں ملبوس، بالوں کا جوڑا باندھے وہ کملایا چہرہ لیے اس کے سامنے تھی۔ یہ لڑکی تو سر تپا بدل گئی تھی یا اس نے بدل دیا تھا؟ آنکھوں میں اب چمک مان تھی، چہرے کی شادابی چھین لی گئی تھی۔ اس کے انتقام نے اسے تر و تازہ پھول کو مرجھا دیا تھا۔ نگاہیں کیوں نہیں ملاتی تم؟ فاتر اس کے یوں نگاہیں جھکانے پر گویا ہوا۔ یہ لڑکی اب اس سے نگاہیں ملانے سے گریز برتتی تھی۔ آنکھیں ملاؤں گی تو راز افشاں ہو جائے گا جو میں نہیں چاہتے، اس کے نزدیک سے گزرتے بے تاثر لہجے میں بولی تو فاتر نے اس کی کلائی جکڑی۔ کیسا راز؟ فاتر نے جاننا چاہا اور منال فوراً اپنی نگاہیں اٹھا گئی۔ فاتر ان نگاہوں میں گلے شکوے کے ساتھ اپنے لیے محبت دیکھتے بے یقین ہوا تھا۔ وہ اس راز کی بات کر رہی تھی کہ اب اس کے دل میں اس کی محبت قید تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی محبت نہیں ہونی چاہیے تھی، ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن میری محبت میں فرق نہیں آیا۔ میں نے آپ کے ہر ظلم کو سہتے آپ سے نفرت کرنی چاہی، پر جس سے محبت ہو جائے اس سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ ہم دوسری محبتوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اب نفرت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ محبت نفرت میں نہیں بدلتی۔ محبوب کا ہر ظلم سر آنکھوں پر ہوتا ہے اور اس راز کو افشاں کرنے سے روکنے کے لیے میری نگاہیں نہ ملانا میری عزت نفس کے ساتھ انصاف ہے۔ میں آپ سے نفرت نہیں کر پائی، لیکن اپنی عزت نفس کی خاطر میں کبھی آپ سے محبت کا اظہار نہیں کروں گی۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اپنی کلائی آزاد کرتے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ ان سے کچھ دور کھڑی ماروی نے لب چباتی منظر دیکھا اور گھر کا ہر کام منال کرتی تھی، لبوں سے اف تک نہ کہتی تھی۔ ماروی نے کس قدر سخت اور تلخ لفظوں کا انتخاب کیا تھا، لیکن وہ محض خاموشی سے سنتی تھی، اور فاتر وہ عورت کی قربت سے ہر رات سیراب ہوتا تھا، لیکن لبوں سے ایک محبت بھرا جملہ ادا نہیں ہوتا تھا۔ بے رخی بیگانگی برتتے وہ اپنے تئیں منال کو سزا دے رہا تھا، لیکن حقیقتاً یہ اسے نزدیک بھی سزا سے کم نہیں تھا۔ وہ ماروی اب تنگ آ گئی تھی اپنے بھائی کو یوں تڑپتے دیکھ۔ فاتر سے بات کرنے کی غرض سے وہ فاتر کے کمرے تک آئی تو اس سے پہلے کہ فاتر اس سے کچھ کہتا، کمرے میں موجود اس کا موبائل بج اٹھا۔ ماروی اور فاتر دونوں موبائل کی جانب متوجہ ہوئے۔ کس کا فون ہے؟ ماروی اسے موبائل تک جاتے دیکھ اس کے پیچھے آتے بولی، انجان نمبر ہے۔ فاتر نے ناعلمی سے کاندھے اچکائے، اسپیکر پر ڈالو۔ نہ جانے ماروی کو کیا سوچی، فاتر اس کے کہنے پر کال اٹھاتے اسپیکر پر ڈال گیا۔ ہیلو منال، یار تم کیوں اب سال پہلے دفن ہوئے واقعے کو پھر سے زندہ کر رہی ہو؟ میں کاٹ تو رہی ہوں سزا جو میں نے کیا۔ وہ ایک حادثہ تھا، مجھ سے گاڑی سنبھالی نہیں گئی اور وہ آدمی گاڑی سے ہٹ ہو گیا۔ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی تو ہوا تھا، میری غلطی ہے، مجھے تمہاری بات ماننی چاہیے تھی، گاڑی آہستہ چلانی چاہیے تھی، مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا، انجان ملک میں اپنوں سے دور ہوں، کیا یہ سزا کافی نہیں؟ فون اسپیکر سے گونجتی آواز ماروی اور فاتر کو بے یقین کر گئی۔ وہ لڑکی اور بھی نہ جانے اور کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ دونوں تو لب بھینچے کمرے میں آتی مینال کو دیکھ رہے تھے، جو آنکھوں میں آنسو لیے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میں گنہگار نہیں، میں قاتل نہیں ہوں تمہارے بھائی کی۔ فون کال کٹ ہو گئی تھی۔ مینال نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ماروی کا سر شرم اور ندامت کے سبب جھکتا چلا گیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں صرف اس کے ساتھ موجود تھی، اسے روک رہی تھی، سمجھا رہی تھی کہ گاڑی تیز نہیں چلائے، میں قاتل نہیں ہوں فاتر، میں نے قتل نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے تکلیف اور اذیت دہ لہجے میں بولی تھی، اور وہ دونوں بھائی بہن شدید ندامت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اپنے کیے ہر ظلم اور ہر تلخ الفاظ کا اب احساس ہو رہا تھا۔ میں قاتل نہیں، وہ ایک ہی جملہ بار بار دہراتے بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ ماروی نے بھیگی نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ خضر بھائی نے بابا اور ماما کے چلے جانے کے بعد ہمیں باپ بن کر پالا تھا،
सारी रात सारा दिन काम करते वो हमें बेहतर ज़िंदगी देना चाहते थे। हमारे लिए तो हमारी माँ भी वही थे और हमारे बाप भी वही। पर जब अपने बाप जैसे भाई को 2 टुकड़ों में बटा बेजान पाया तो यूं लगा जैसे किसी ने बेदर्दी से सांसें ही नोच ली हों। और फिर इंसाफ, गरीबों को इंसाफ मिलता कहाँ है। ऐसे में खुद अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहा। अगर तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो तो शायद मुझे गलत ना समझो। मैं शर्मिंदा हूँ मिनाल तुम पर हाथ उठाने के लिए और हर उस तल्ख लफ्ज़ के लिए जिससे तुम्हारा दिल दुखा है। मैं पशेमान। आज मैं फातिर से तुम्हारे हवाले से ही बात करने आई थी कि मज़ीद तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी न की जाए। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे साथ खुद को भी सज़ा दे रहा है, लेकिन यहाँ तो सच्चाई से वाकिफ़ हो गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मारवी नम आवाज़ में कहते उसके नज़दीक बेड पर बैठी थी। मिनाल ने निगाहें उठाए फातिर की जानिब देखा, जो आज नज़रें झुकाए मुजरिम बना उसके सामने खड़ा था। वो मुंतज़िर थी कि कब वो शख्स मारवी के लफ्ज़ों की तस्दीक करता कि हाँ वो भी उससे मोहब्बत करता है। अब जब सच्चाई मालूम हो चुकी है तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज़ादी देते तुम्हारे घर छोड़कर आ सकता हूँ। तुम्हारे भाई को तमाम हकीकत से भी आश्कार कर दूंगा। वह शख्स आज भी बाज नहीं आया उसे ज़ख्म देने से। मारवी ने हैरत से उसकी जानिब देखा, जबकि मिनाल मध्यम सा ज़ख्मी हंस गई। उसूलन आपको पशेमान होकर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन आप आज़ादी की बात कर रहे हैं। मिनाल उसके रूबरू आते बोली, माफ़ी मांगूंगा तो क्या तुम माफ़ कर दोगी? फातिर ने सुर्ख सब्ज़ निगाहें उठाए उसकी जानिब देखा। कर दूंगी, अपनी मोहब्बत के वास्ते। आपकी तरह जालिम नहीं हूँ। मिनाल ने हल्का सा तंज किया तो फातिर जो उसी सोच तले आज़ादी की बात करते अपने साथ साथ मिनाल को भी ज़ख्मी कर गया था कि वो उसके माफ़ी मांगने पर भी उसे माफ़ नहीं करेगी, हैरत से मुस्तस्वर हुआ था। और मिनाल के जवाब ने उसे लाजवाब किया। अगर मेरी तरह जालिम होती तो फिर? फातिर का जवाब इस तरह की हालत में था। वो बस इस लड़की को अपने सीने में भींचे उसे खुद पर गुजरी तकलीफ़ और अजियत से रवादा सुनाना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था। पलट कर नहीं देखती। मिनाल ने सच अदा किया। अगर उसका दिल पत्थर होता तो वो पलट कर उस शख्स की जानिब न देखती, लेकिन असल मसला ही यहाँ इस दिल का था जो इस शख्स से खफा था, सख्त खफा, लेकिन धड़कता भी उसी शख्स के नाम पर था। शुक्र अदा करो कि मैं फिर भी रब का कि तुम मेरी तरह नहीं। फातिर ने उसके नज़दीक आते उसका हाथ थामते धीमा सा मुस्कुराते कहा, करना भी चाहिए। वो नाज से कहते उसके सीने से लगे आंसू बहाने लगी। माफ़ कर दो यार, मेरी हर की गई ज़्यादती के लिए। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने इंतकाम की वजह से इस मोहब्बत से मुंह फेरता रहा। मेरा रब गवाह है, जब जब तुम्हें तकलीफ़ दी है तब तब मैं तड़पा हूँ, मैं तकलीफ़ में मुब्तला हुआ हूँ। उसके बालों पर लब रखते उसके बालों से उठती सौंधी सी महक को महसूस करते नर्म लहजे में बोला, कर दिया माफ़, पर इस शर्त के साथ कि कभी ज़िंदगी में मुझे आपकी वजह से तकलीफ़ ना मिले। महबूब जो तकलीफ़ देता है ना, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। वो आंसू से उसकी शर्ट ख़राब करते हुए बोली, मंजूर, शर्त, कभी नहीं तकलीफ़ से गुजरने दूंगा अपने सबब, ना किसी और की वजह से। फातिर मोहब्बत पाश लहजे में कहते उस पर गिरफ्त मजबूत कर गया। मारवी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखते अपनी नम आँखें साफ़ की थी। 1 साल के तवील अरसे के बाद आज मिन्हा चौधरी को 10 साल कैद सुनाई गई थी। तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते एक मासूम की ज़िंदगी छीन लेने की सज़ा। मिन्हा को सज़ा दिलवाने में फराज साहब ने उनकी मदद की थी और उन्हें मदद करने पर मजबूर मिनाल ने किया था। फराज साहब को तमाम हकीकत से आगाह करते फातिर ने उनसे माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद दोनों भाई बहन का रिश्ता उस्तवार हो गया था। वो सब आज अपने रब के शुक्रगुजार थे और बेशक रब की पकड़ मजबूत होती है। मारवी और फातिर आज तमानियत महसूस कर रहे थे, अपने भाई के कातिल को सलाखों के पीछे देखते। वही मिनाल अपने शौहर को मुतमईन देखते खुद भी तमानियत महसूस कर रही थी। फातिर की खुशी उसकी खुशी और फातिर का गम अब उसका गम था। वो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे।